अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का सवाल बहुत ही अहम है और मेरा सवाल पतंगबाज़ी के हवाले से है। बिलाशुबा हमारा सकाफ़ती त्यौहार रहा है और एक वक्त था कि जब इसको बड़े ही जोश व खरोश से मनाया जाता था, ख़ास तौर पे मौसम बहार में इसे जश्न बहारां कहा जाता था। लेकिन सर, हम देखते हैं कि फ़ी ज़माना आए रोज़ कई हादसात देखने सुनने को मिलते हैं और हाल ही में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया कि एक नौजवान का डोर लगने की वजह से गला कट जाता है। तो सर, आए दिन ऐसे हादसात हमें देखने सुनने को मिलते हैं। तो सर, मौजूदा तनाज़ुर में इस सरगर्मी की जो सूरत हाल है, क्या राय देंगे अपनी इस हवाले से? हुरैन, अदब के एक उस्ताद होने के नाते और सकाफ़त के साथ जुड़े हुए एक फ़र्द होने के रिश्ते से जब भी किसी सकाफ़ती सरगर्मी पे पाबंदी की कोई बात आती है तो मेरा ज़हन जो है वो तक़सीम हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तहज़ीब व सकाफ़त है, उसके साथ जुड़ी हुई खुशियाँ हैं, मसरतें हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के जो हौलनाक हादसात हैं। बिल्कुल। और जिस हादसे का ज़िक्र आपने अभी किया है जो चंद रोज़ पहले हुआ है, वो तो बहुत ही भयानक था। अब बात यह है कि खुशियाँ हैं या मसरतें हैं या कोई सेहतमंद सरगर्मी है, वो तो मशरूत है इंसान की ज़िंदगी से। इंसान की ज़िंदगी है तो खुशियाँ हैं, इंसान की ज़िंदगी है तो सेहत भी है और सेहतमंद सरगर्मियाँ भी हैं। अगर ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पाबंदी है, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या महज़ पाबंदी लगाने से कोई मसला हल हो जाता है? क्या महज़ पाबंदी का हुक्मनामा जारी करने से वो मसला ख़त्म हो जाता है? यानी हम देखते हैं कि इस पे हर साल जब भी ये ख़ुसूसन बहार के दिन आते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से होता है कि सख्ती से ममनू है, लेकिन इसके बावजूद हम बच्चे जो है वो पतंग उड़ा रहे होते हैं। ये सरगर्मी पूरी एक आबोताब के साथ, एक पूरे ज़ोर व शोर के साथ जारी होती है। अच्छा हुरैन, मैंने इस सिलसिले में बहुत तफसील से इस मामले को देखा है। एक तो ये जो पतंगबाज़ी है या जो भी चीज़ हवा से ताल्लुक़ रखती है, इसका एक बाकायदा महकमा है कि जिसको हम सिविल एविएशन कहते हैं। आपने जहाज़ उड़ाना है, आपने हेलीकॉप्टर उड़ाना है, आपने ड्रोन उड़ाना है या आपने पतंग उड़ानी है, तो इसको सिविल एविएशन जो है, इसके बाकायदा कवानीन होते हैं। और उन कवानीन के तहत अगर हम देखें तो इस पर बरतानिया में 1839 में ये जो पतंगबाज़ी है, इस पे पाबंदी लगाई गई। सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई गई बल्कि इस सरगर्मी के हवाले से कुछ कवानीन वज़ा किए गए। और यही सूरत हाल इंडिया में प्री पार्टीशन 1934 में, हमारे यहाँ शायद ये पाबंदी जो है वो 2001 में जो है वो लगाई गई। अब बात यह है कि हमने तो बचपन में खूब पतंग उड़ाई है और पतंग भी उड़ाई है और क्या कहते हैं, पतंग के पीछे भागे भी हैं। वो जो डोर लूटने की सरगर्मी होती है वो उसमें भी हम हिस्सा लिया। फिर ये है कि हमने तो वो फरिया परवेज़ का गाना भी सुना, पतंगबाज सजना से, वो बहुत अच्छा नगमा है। जब हमने नासिर काज़मी की गज़लें पढ़ी तो उसमें भी कुंज कुंज नगमा जन बसंत आ गई। तो कहना यह है कि बसंत जो है वो हमारे जहनों में इसको आइडियलाइज़ किया गया। और आज जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो बात यह है कि एक तो उस वक्त यानी जब ये सरगर्मी थी तो ये जो मोटरसाइकिल की सवारी है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। लोग जो है इक्का दुक्का कोई जो है इस सवारी को इस्तेमाल करते थे। अब तो ये सवारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और बच्चे इसको बहुत तेज़ी से चलाते भी हैं, और इसी वजह से ही आए रोज़ हम देखते हैं कि हादसात होते हैं। अच्छा, पतंगबाजी के साथ साथ आप देखिए कि बच्चे जो है वन व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल की जो दौड़ है उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं और उसमें भी बहुत भयानक किस्म के हादसात होते हैं। अब हमारे मुल्क में होता क्या है कि हम इस पे पाबंदी लगाते हैं, इसको जुर्म करार देते हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि किसी सरगर्मी को जुर्म करार देने से पहले हमें उस सिलसिले में कुछ कवानीन बनाने चाहिए। यानी आप देखिए कि
جس صحت مند سرگرمی کی آپ بات کر رہی ہیں، تو یہ صحت مند سرگرمی ضروری نہیں ہے کہ یہ گلی کوچوں میں ہو یا بچے چھت پہ چڑھے ہوئے ہوں. اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے کہ آپ گراؤنڈ میں آئیے اور یہاں آپ پتنگ اڑائیے. اور یہ تہوار پھر پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور ہم نے تو بہت ساری ٹیلی ویژن رپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ جاپان میں، امریکہ میں، عرب ممالک میں یہ سرگرمی جو ہوتی ہے اور ہم سے کہیں بڑھ کے ہوتی ہے. یعنی ان کی جو پتنگیں ہوتی ہیں وہ صرف یہ پتنگیں نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑی رنگا رنگ قسم کی پتنگیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں نہ صرف یہ ہے کہ جامع قوانین بنانے چاہیے. اچھا، یہ جو پاکستان میں پتنگ بازی کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ قوانین نہیں ہیں، قانون موجود ہے کہ آپ پتنگ اڑانا چاہتے ہیں تو آپ کے جو علاقے کا ناظم ہے آپ اسے اجازت لیں. آپ اسے اجازت لیں کہ آپ جو ہے یہ سرگرمی کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر اجازت دے تو ظاہر ہے وہ اجازت ایسے تو نہیں دے گا کہ آپ چھت پہ چڑھ جائیں اور ایک چھت سے دوسری چھت میں آپ جو ہے چھلانگ لگائیں. ظاہر ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھئی آپ اگر پتنگ اڑانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی خوشی کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس خوشی کی حدود کیا ہوں گی. اچھا، جب میں نے یہ بات کی ہے حدود کیا ہیں، تو ہمیں نا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ویسے تو بڑا فرد کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. فرد کو آزاد ہونا چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، عمل کی آزادی ہونی چاہیے. حرین بات یہ ہے کہ میری آزادی کی جو حدود ہیں وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو آزادی ہے وہ اس میں مخل نہ ہوں. اور اسی طرح آپ بھی اتنی آزادی مانگیں کہ میری آزادی میں آپ مخل نہ ہوں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ پتنگ اڑاتے ہیں تو پتنگ کے ساتھ تو ایک لمبی سی ڈور ہوتی ہے. آپ تو اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈور تو پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ پتنگ کٹ جاتی ہے تو وہ ڈور کہاں جاتی ہے؟ اس ڈور نے گلی میں جانا ہے، اس ڈور نے سڑک پہ جانا ہے. اور جب اس نے سڑک پہ جانا ہے، اس نے گلی میں جانا ہے، تو پھر اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ لازمی بات ہے کہ ہوں گے. تو ان حادثات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں بچوں کی ایک پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، تو پکڑ دھکڑ کے ساتھ آپ بچوں کو شعور بھی دیں. اس طرح کے پمفلیٹس بنائیں، آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بروشرز بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ سرگرمی جو ہے کتنی مہلک ہے، کتنی زیادہ نقصان دہ ہے. اور اگر یہ سرگرمی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری شدت کے ساتھ یعنی جاری ہے، اگر یہ جاری رہتی ہے تو پھر اس سلسلے میں آپ جامع قوانین بنائیں، لوگوں کو جگہ فراہم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ثقافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں اگر اس میں اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں تو جامع قوانین بنائے جائیں. جامع قوانین سے لوگوں کو، بچوں کو، طالب علموں کو، نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے. اس سرگرمی کے لیے اگر ممکن ہے تو صحت مند مواقع خود فراہم کرنے چاہیے، کیونکہ جب ہم صحت مند مواقع خود نہیں فراہم کرتے تو اس کے رد عمل کے طور پر لوگ جو ہے پھر وہ آزادی مانگتے ہیں کہ میری آزادی آپ کی آزادی کو خراب کرے گی، آپ کی آزادی جو ہے وہ میری آزادی کو خراب کرے گی. تو چند روز پہلے ہونے والا واقعہ، وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، وجیح نوجوان تھا، لیکن چند سیکنڈ میں جو ہے وہ اس کی زندگی چلی گئی. تو ہمیں زندگی بھی عزیز ہونی چاہیے، لیکن وہ زندگی جو خوشیوں سے بھری ہو، اور خوشیاں وہ کہ جس میں حدود ہوں، آزادیاں وہ کہ جس میں حدود ہوں. جب اس طرح کی فضا ہم معاشرے میں بنائیں گے تو پھر کوئی بھی تہذیبی تہوار ہوگا تو وہ جرم قرار نہیں پائے گا. کوئی بھی ایسا تہذیبی تہوار ہوگا تو وہ واقعی ایک صحت مند سرگرمی ہوگی. لیکن اگر ہم جامع قوانین نہیں بناتے تو پھر اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے. انتظامیہ اپنے اصول اور قوانین لاگو کرتی رہے گی اور لوگ جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح ان قوانین کو توڑتے رہیں گے. بالکل سر، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس صحت مند سرگرمی کے لیے جامع قوانین ہونے چاہیے. بڑی ہی فکر انگیز گفتگو کی، بہت ساری تجاویز بھی آپ نے پیش کی. یقیناً ہمارے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور ان تجاویز پہ ہم غور بھی کریں گے. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر نذر عابد کے حوالے سے. بڑی ہی ہمہ جہر شخصیت ہیں، ہزارہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو رہے اور آج کل ایک نجی یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں پہلا شعری مجموعہ شہر صدا، دوسرا شعری مجموعہ کنار خواب،
ایک نعتیہ مجموعہ بھی آپ کا منظر عام پر آیا برگ نعت کے عنوان سے. اس کے علاوہ 2 نثری کتابیں بھی آپ کی شائع ہو چکی ہیں, 7واں رنگ اور پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ بھی آپ کا منظر عام پر آ چکا ہے, میر انیس کی امیجری. اور اس کے علاوہ 2 کتب جو ہیں وہ زیر ترتیب ہیں. سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کرنے والے ہیں؟ ویسے تو جب آپ کسی شاعر کا تعارف کراتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے تازہ مجموعے سے کلام پڑھا جائے, لیکن آج ہمارے پاس ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے, تو ظاہر ہے جو پہلے مجموعہ کلام میں شامل غزلیں نظمیں ہوتی ہیں ان کی حیثیت بھی ایک تاریخی ہوتی ہے. تو ان کا پہلا مجموعہ شہر صدا, اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے, تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. درد کی شام کے ڈھل جانے سے پہلے آنا, درد کی شام کے ڈھل جانے سے پہلے آنا, ریت مٹھی سے نکل جانے سے پہلے آنا. واہ کیا کہنے, بہت خوب. ریت مٹھی سے نکل جانے سے پہلے آنا, بہت عمدہ. یوں نہ آؤ کہ کوئی منہ سو غمخوار نہ ہو, واہ. یوں نہ آؤ کہ کوئی منہ سو غمخوار نہ ہو, تم زمانے کے بدل جانے سے پہلے آنا. واہ کیا کہنے, بہت خوب. تم زمانے کے بدل جانے سے پہلے آنا. واہ. آگ میں پھول تو کھل سکتے ہیں اب بھی لیکن, آگ میں پھول تو کھل سکتے ہیں اب بھی لیکن, چند لمحے میرے جل جانے سے پہلے آنا. واہ کیا کہنے, بہت خوب, بہت. چند لمحے میرے جل جانے سے پہلے آنا. واہ. مجھ سے یارو میری لغزش کی وضاحت لینے, مجھ سے یارو میری لغزش کی وضاحت لینے, جب بھی آنا تو سنبھل جانے سے پہلے آنا. واہ. جب بھی آنا تو سنبھل جانے سے پہلے آنا. بہت خوب, بہت خوب. الوداع کہنے کی ایک رسم کو تازہ کرنے, الوداع کہنے کی ایک رسم کو تازہ کرنے, عمر کی ریل نکل جانے سے پہلے آنا. واہ بہت خوب. عمر کی ریل نکل جانے سے پہلے آنا. بہت عمدہ. میرے لفظوں کی حرارت کا تماشا کرنے, میرے لفظوں کی حرارت کا تماشا کرنے, شہر سنگی کے پگھل جانے سے پہلے آنا. بہت خوب, بہت خوب. درد کی شام کے ڈھل جانے سے پہلے آنا, ریت مٹھی سے نکل جانے سے پہلے آنا. بہت خوب سر, بہت ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب, یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج بڑی بھاری کتاب ہے. بھاری کتاب اس لیے کہا ہے کہ عموماً جو فلسفے کی کتابیں ہوتی ہیں یا فلسفے کے مباحث سے متعلق کتابیں ہوتی ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ ان کے اندر بڑے کوئی گہرے قسم کے مباحث ہوں گے. لیکن یہ ایک میرے پاس کتاب ہے نظریات جمال و فن. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب. ڈاکٹر اقبال آفاقی ہمارے وطن عزیز کے ان اساتذہ میں ہیں کہ جنہوں نے آرٹ اور فلسفی اس پہ بہت زیادہ جم کے لکھا, اور خصوصاً جو ان کی مابعد جدیدیت پہ کتاب ہے وہ تو بہت ہی شاہکار ہے, بہت ہی عمدہ کتاب ہے. تو یہ کتاب نظریات جمال و فن, آپ جانتی ہیں کہ جو آرٹ ہوتا ہے یہ جڑا ہوتا ہے ہماری جمالیاتی قدروں سے. بالکل. اور آرٹ کا, فن کا ہم سب سے بڑا جو جواز پیش کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حس جمال کو تسکین پہنچاتا ہے. بالکل. لیکن یہ حس جمال ہے کیا؟ آرٹ حس جمال کو تسکین کیسے پہنچاتا ہے؟ کس طرح کا آرٹ حس جمال کو کیسی تسکین پہنچاتا ہے؟ اور کس طرح کا آرٹ جو ہے اس کا حس جمال سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آرٹ اور کرافٹ میں یعنی فن میں اور ہنر میں کیا فرق ہے؟ تو اس طرح کے جو مباحث ہیں, اور اگر اس طرح کے سوالات کہ آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ لازماً دیکھیں, نظریات جمال و فن. اس کا آغاز ہوتا ہے قدیم یونانی فلسفیوں سے لے کر تو فی زمانہ جو مابعد جدید مفکرین ہیں وہاں تک. اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں
تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بھرپور اور تاریخی نوعیت کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے حصے میں تو انہوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ جمالیات یعنی ایستھیٹکس کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اور فلسفی آف آرٹ کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے بہت ہی ایک تفصیلی بحث کی ہے اور الگ الگ نقطے سے، مثلا آرٹ کا جواز، کیا جواز ہے، فن کیوں ہونا چاہیے، زندگی میں فن کی کیا اہمیت ہے۔ پھر آرٹ اور کلچر، ہم نے ابھی ایک تہذیبی تہوار پہ بات کی ہے، تو فن کا ثقافتی سرگرمیوں سے کیا تعلق ہے، اور فلسفہ فن سے جو انسانی توقعات ہیں وہ کیا ہے۔ تو ایک بہت اچھی بحث ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے چونکہ آرٹ پہ بات کی ہے پلیٹو نے، یعنی افلاطون نے، تو افلاطون کے حسن اور فن کے بارے میں کیا تصورات تھے، تو اس کو بھی انہوں نے الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے، مثلا حسن اور آرٹ، حسن کی حیت اور افلاطون کی شعریات۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افلاطون کے جو اس شاگرد ہیں یعنی ارسطو، انہوں نے اپنے استاد کے حوالے سے ایک بڑی ہی فکر انگیز گفتگو اپنی کتاب پوئٹکس میں کی ہے، اپنے استاد کا نام لیے بغیر یہ بتایا ہے کہ آرٹ کے بارے میں جو افلاطون کے نظریات ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، اور آرٹ بذات خود کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے، اور زندگی میں خصوصاً ارسطو نے ایک اصطلاح استعمال کی کیتھارسس کی، کہ کس طرح فن سے جو ہے ہمارے جذبات کی تشفی ہوتی ہے یا ہمارے جذبات کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اخلاقی فلسفی ہیں انہوں نے فن کو کس طرح دیکھا، تو اس سلسلے میں انہوں نے ایمانوئل کانٹ اس کو دیکھا ہے، اور پھر ہیگل جو کہ ڈائلیکٹکس کے حوالے سے ایک بڑا فلسفی ہے تو اس کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات آتی ہے اخلاقیات کی، تو ایک بڑی اخلاقیات ہمارے پاس وہ ہے جس کا تعلق مارکسی جمالیات سے ہے۔ ظاہر انسان کی زندگی میں جو معیشت ہے وہ بڑی اہم ہے، تو مارکس نے کس طرح آرٹ کو دیکھا، آرٹ کی کتنی اہمیت ہے، تو اس پر بڑی ایک تفصیلی فلسفی ہے، ایک بحث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کروچے میں سمجھتا ہوں کہ فن کی جمالیات کے سلسلے میں بہت ہی اہم ناقد ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کروچے کی جو تخلیقی فعالیت ہے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، یعنی اس میں جو مباحث کے نکات ہیں وہ تو کم و بیش وہی ہیں جن کا پیچھے ذکر آ چکا ہے، یعنی آرٹ اور جمالیات، آرٹ اور سماج، لیکن اس میں اور بہت سارے حوالوں سے، مثلا آرٹ کی شناخت کیسے ہوگی، زبان اس میں کس نوعیت کا کردار ادا کرے گی، اسی طرح قدرتی اظہار کیا ہے، حسن اور لذتیت کا نظریہ کیا ہے، تو بہت تفصیل کے ساتھ بحث ہے۔ اس کے بعد جدید عہد میں کالنگ ووڈ، اس کا جو نظریہ اظہاریت ہے اس پر انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے، اور آخر میں انہوں نے بحث کی ہے مابعد جدید کلچر کی جمالیات۔ دیکھیے یہ جو مابعد جدید کلچر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کے بہت سارے جو نظریے ایک عرصہ تک موجود رہے، لوگ ان کی قدر کرتے رہے۔ مابعد جدیدیت میں چونکہ ڈی کنسٹرکشن کی فلسفی نے ایک اہمیت اختیار کی، تو ڈی کنسٹرکشن کے تحت جو ہے فن کے بہت سارے نظریات کو ایک اور حوالے سے دیکھا جانے لگا۔ تو ڈی کنسٹرکشن آرٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے، پھر خصوصاً جو کنزیومرزم ہے، صارفی آرٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک اشتہار بناتے ہیں تو اشتہار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طرح کی جمالیاتی قدریں ہیں، لیکن وہ جمالیاتی قدریں جڑی ہوئی ہیں کس کے ساتھ، صارفیت کے ساتھ، کنزیومرزم کے ساتھ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کتاب ہے، نظریات جمال و فن، افلاطون سے لیوتار تک۔ تو ڈاکٹر اقبال آفاقی جیسے میں نے کہا ہے کہ زبان کے اور فلسفے کے ایک مایہ ناز استاد ہیں، تو ان کی یہ کتاب اگر آپ آرٹ کے بارے میں، فن کے بارے میں، جمالیات کے بارے میں ایک فکری بحث اور صحت مند بحث دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ بہت خوب سر، آپ نے جو تعارف پیش کیا اس سے واضح ہے کہ یہ کتاب بہت ہی اہم ہے اور ہمارے یقیناً ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔